अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जी नाज़रीन, आज हम जिस हवाला से गुफ्तगू करने जा रहे हैं, नाज़रीन जैसा कि आपको पता है, ये आप तस्वीर देख रहे होंगे, इसका नाम है मुफ्ती नादर अली साहब, यानी नादर अली कादरी। नादर अली कादरी, इस बंदे ने ये बात की है कि जैसा कि आपको ये भी पता होगा कि रेहान तारक साहब जो हैं एंकर, उन्होंने ब्रॉडकास्ट किया था इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब के साथ ये चंद दिन कबल। तो उसके अंदर बात हो रही थी, इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब ने ये बात कही थी कि ये खुद ही शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को अस्तगफिरुल्लाह मुअज़्ज़ल्लाह, ये उनकी गुस्ताखी ये खुद ही करते हैं। ये इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब ने ये गुफ्तगू की, वो भी हम सुनवाएंगे। खैर, लेकिन इस बंदे ने ये कहा है कि जब इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब ये बात कह रहे थे कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का मरीज था, उसने लोटे की टूटी सीधी ना की तो निगाह मारकर उसको यानी जलाकर राख कर दिया। तो उस वक्त रेहान तारक ने उससे हवाला क्यों नहीं पूछा, किताब का नाम क्यों नहीं पूछा? नाज़रीन, ये इसकी बात है। अब हम आगे आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी की। अब ये बंदा, ये नादर अली कादरी, अब ये बंदा मुफ्ती हनीफ कुरैशी से भी सवाल करे, ये जो आप वाकया बयान कर रहे हैं जूतियों का, शेख अब्दुल कादिर, ये कहाँ पे लिखा है? और अगली बात जो लोटे वाली है, वो मुफ्ती राशिद इनके बरेलवी मुक्तफा फिक्र के, उस बंदे ने भी बयान किया। अब यही बंदा नादर अली, ये मुफ्ती राशिद से भी पूछेगा कि ये कहाँ पे लिखा है, हालांकि उसने मुफ्ती राशिद ने हवाला दिया है, ये उससे पूछे। और अगली बात हम करते चले। इसके बाद हम आपको यानी इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब की तफसीलन गुफ्तगू सुनाएंगे हवालों के साथ, यानी जो हवाले दिए हैं वो भी हम दिखाएंगे। खैर नाज़रीन, लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने के बजाय हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, फिर इंशाअल्लाह नाज़रीन आगे हम भी गुफ्तगू करेंगे। आइए नाज़रीन मिलके वीडियो देखते हैं। शेख अबू अमर उस्मान अस्सैरफी और अबू मोहम्मद अब्दुल हक अल-हरीमी ये दोनों फरमाते हैं, और इसको साहिब क़लाइदुल जवाइद ने जिक्र किया, तफरीउल खातिर फातिर के अंदर मौजूद है। मेरे गौसो सकलैन, आप अपने मदरसा तैयबा के अंदर वुजू फरमा रहे हैं, आपकी खड़ाओं, ये खड़ाओं वो चप्पल होते हैं जिनका निचला तल्ला लकड़ी का होता है, ऊपर उनके तस्मे होते हैं, आपने वो पहने हुए गए। वुजू करते हुए आपने वुजू फरमाया, उन्हीं खड़ाओं के अंदर वो गीली हो गई ताकि आपने खड़ाओं पहनी, 2 रकत नमाज नफल अदा किए। इसके बाद अचानक आपने एक खड़ाओं हवा में फेंकी, वो हमारी नजरों से गायब हो गई। फिर दूसरी खड़ाओं को उछाला, वो भी हमारी निगाहों से गायब हो गई। 3 दिनों के बाद एक काफिला बगदाद आया, कहने लगे कि हमने गौसे आज़म की खिदमत में हाज़िरी देनी है। हमने काम पूछा, कहने लगे हमने नजराना पेश करना है। हमने जनाबे गौसे सकलैन से अर्ज की, हुजूर गौसे पाक ने फरमाया जाओ जाकर इनसे वो जो नजराना लेके आए हैं उसको कबूल कर लो, उसे वसूल कर लो। कहते हम गए, उन्होंने कुछ रेशमी कपड़े दिए, कुछ ऊनी कपड़े दिए, कुछ सोना दिया, और एक कपड़े में लपेट के एक चीज भी दी। जब हमने उसे खोला, वो गौसे आज़म की खड़ाओं थी। हमने उनसे पूछा चलो ये तो हो गया मसला, बताओ ये खड़ाओं वहां से मिली है? कहने लगे बस वाकया दरअसल ये, हम काफिले वाले सफर कर रहे थे, अचानक डाकुओं ने हम पे हमला किया, हमारे कुछ लोगों को कत्ल कर दिया, और फिर हमारा सामान लूट कर भी वो जाकर तकसीम करने लगे थे। हमने सदा लगाई या शेख अब्दुल कादिर जिलानी इमदाद कुल। हमने गौसे सकलैन को मदद के लिए पुकारा। बस फिर थोड़ी देर गुजरी कि अचानक एक जोरदार 2 आवाजें आई। इतने में वो डाकू दौड़े दौड़े हमारी तरफ आए, आकर कहने लगे बस अपना माल ले लो, अपना माल ले लो, अपना माल ले लो। और आकर देखो हमारा क्या हाल हुआ। कहते हैं जब हम गए, उन्होंने सारा माल वापस कर दिया। हमने देखा कि वहां 2 डाकुओं के सरदार मरे पड़े गए, एक खड़ा एक के सर के पास है, दूसरे के पास है।
ہم اٹھا کر یہ لے آئے. ہم نے سوچا چلو کچھ بار گائے غوثی پاک میں نذرانہ پیش کرتے ہوئے چلیں, تو پھر ہم کیوں نہ کہیں امداد کن امداد کن. تفریح الخاطر الفاتر کے اندر اسی طرح کے واقعہ علامہ عبد القادر اربلی نے ذکر کیا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک حضور غوث پاک کی مریدنی تھی, اللہ نے اسے بڑا حسن و جمال عطا فرمایا ہوا تھا. ایک دن وہ اپنے کسی کام کی غرض سے کہیں جا رہی تھی, ایک ویرانے میں پہنچی, وہاں ایک فاسق و فاجر شخص اس کے اوپر حملہ آور ہو کر اس کی عزت کو پامال کرنے کی در پہ ہو گیا. جب یہ عاجز آئی کہنے لگی یا غوث اعظم الغیاث الغیاث یا غوث الثقلین, اے غوث پاک مدد کا وقت ہے, مدد کیجئے. فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم مدرسے میں وضو فرما رہے تھے. آپ نے وضو کرتے کرتے کھڑاؤں اٹھا کر پھینکی. وہ کھڑاؤں توجہ رہے, وہ کھڑاؤں ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئی. پھر وہ عورت غوث الثقلین کی خدمت میں آئی. اس نے واقعہ بتایا کہ جب میں بے کس مجبور ہو چکی تھی, اتنے میں کھڑاؤں آئی. اس نے آ کر اس فاسق کے سر کو کوٹنا شروع کیا. اس کے سر پہ برابر لگتی رہی یہاں تک کہ وہ گر پڑا. یا غوث اعظم ہو گیا. شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے, تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. یہ بات یاد رکھیں کہ یہ صالحین کا طریقہ ہے, بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ وہ ہر چیز کا رخ قبلہ کی طرف کر دیتے تھے. تو یہ اولیاء اللہ کا طریقہ اور ان کے آداب اور مستحبات میں سے ہے کہ جو بھی چیز ہے اس کا رخ قبلے کی طرف کر دیا جائے. اب مرید کی چونکہ تربیت بھی تھی, لیکن اس کے باوجود اس نے کوتاہی کی اور لوٹے کی ٹوٹی جو ہے وہ قبلہ کی طرف نہ کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے پاس جو بندے آنے والے تھے, یہ کتاب بہجت الاسرار جس کو مرزا صاحب کہتا ہے بہجت الاسرار, بہجت الاسرار جس کو پڑھتا ہے, یہ بہجت الاسرار میں شیخ شنوفی انہوں نے اس بات کو 101 نمبر صفحے پر اس واقعے کو بیان کیا کہ جب وہ لوگ آئے تو انہوں نے لوٹے کی طرف دیکھا اور اس غلام کی طرف دیکھا. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا کہ میرے غلام اور میرے خادم نے اس طرح کیوں کیا کہ مستحب کو ترک کیا. تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گئے. اب اس کا مذاق اڑایا. اسی طرح اعتراض کرتے ہیں منکرین حدیث, منکرین قرآن اس طرح اعتراض کرتے ہیں قرآن پاک اور حدیث طیبات کے معجزات پر. مثال کے طور پر بخاری مسلم میں متفق علیہ روایت موجود ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے تو انہوں نے اسرائیل علیہ السلام کے لیے کے چہرے پہ تمانچہ مارا تو ان کی آنکھ نکل گئی. مقابلہ نہیں کر سکتے تھے, اب تو بالکل نہیں کر سکتے, کیونکہ اب یہ اپنی عوام کے سامنے کو بونگی مارتے ہیں نا تو لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ کیا. مثلا آپ نے وہ مفتی صاحب کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے غوث پاک کی شیخ عبد القادر جیلانی کی توہین کی ہے. توہین تو یہ لوگ کروا رہے ہیں. یہ خود ایسے واقعات بیان کرتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی نے اپنے ایک مرید کو صرف اس وجہ سے کہ اس نے وضو کروانے کے بعد لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی تھی, جو نہ قرآن ہے نہ سنت ہے نہ دین ہے, یہ اپنی طرف سے من گھڑت ایک چیز ہے, تو اس کو غصے سے یوں دیکھا, جلا کے راکھ کر دیا, اور پھر لوٹے کی طرف دیکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ کر دی. تو میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت صاحب سے کہتے کہ پہلے لوٹے کی طرف دیکھ لیتے ہیں, وہ قبلہ رخ ہو جاتا, مرید تک پہنچتے ہوئے اسے ان کا ٹھنڈا ہو جاتا. اب مجھے بتائیں یہ دین آپ کیا نان مسلم کو پیش کر سکتے ہیں؟ وہ زیادہ زیادہ اسے ہالی ووڈ کی ایک فلم سمجھیں گے اور کہیں گے کہ دیکھیں جی یہ لیزر جو آنکھوں سے پھینکی جاتی ہے, یہ لگتا یہ ہے کہ یہ ان کے بزرگ جو ہیں وہ ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھ کے اس قسم کی کرامات اپنے بزرگوں کی طرف منسوب کرتے تھے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو یہ چیز منسوب کی انہوں نے, تو پھر ہم انہیں بتاتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی ایسے نہیں ہو سکتے, نہیں, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کرامت ہے. پھر ہم نے کہا اگر کرامت ہے تو سنت کے مطابق ہو. بخاری مسلم میں انس بن مالک کہتے ہیں میں 10 سال کا بچہ تھا, میری والدہ نے مجھے نبی الاسلام کے ساتھ اٹیچ کیا, 10 سال میں حضور کو وضو کرواتا رہا, میری عمر 20 سال تھی, نبی الاسلام دنیا سے گئے. ان 10 سالوں میں کبھی آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں, آپ مجھے کام کے لیے بھیجتے تھے, میں بچوں میں کھیلتا رہتا تھا, آپ نے کبھی مجھے نہیں پوچھا کہ میں نے تو اتنی دیر پہلے تمہیں کام کے لیے بھیجا تھا.
زیادہ زیادہ ہوتا تھا کہ آپ میرے پیچھے کھڑے ہوتے تھے اور پیار سے یوں کبھی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا, کبھی کان پہ. 19 پیار سے, میں نے تمہیں فلاں کام, اچھا یا رسول اللہ بھی کرتا ہوں. آپ اپنے بزرگوں کو رسول اللہ سے منسوب کرتے ہیں, وہ تو 10 سال اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو ڈانٹے بھی نہ, اور تمہارے بزرگ جو ہیں ان مریدوں کو جو بےچارے اپنی آخرت بنانے آئے تھے جلا کے راکھ کر دیں, اور اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ قرآن میں ہے کہ جس نے ایک مؤمن کو ناحق قتل کیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے. انہوں نے مریدوں کی کیا آخرت بنانی تھی, ان کے پیر صاحب نے بقول ان کے اپنی بھی آخرت ہمیشہ کے لیے برباد کر لی ایک ناحق قتل کر کے. اب جب میں یہ باتیں کرتا ہوں کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں گستاخی, اور گستاخی تو آپ کر رہے ہیں, آپ کہیں یہ جھوٹ ہے, فراڈ ہے. اور یہ واقعہ باپا جانی نے لکھا ہوا ہے, امیر اہل سنت الیاس قادری صاحب. جی جی, میرے ایکس مرشد. ہاں, 103 روز کی قید. بخاری مسلم اور دیگر کتابیں جو ہم تک پہنچی ہیں, کیا ان کے قلبی نسخہ جات موجود ہیں؟ جی موجود ہے. اگر موجود ہے تو کہاں ہیں وہ؟ اچھا تسی لفڑے نے بیروت میں جناب قلمی نسخے موجود ہیں, اور اب ان کو ڈھونڈنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بندہ بھی دنیا میں کلیم نہیں کر رہا کہ یہ بخاری بدل گیا ہے, میرے پاس اصلی بخاری ہے. قرآن کے قلمی نسخے بھی موجود ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا لکھوایا ہوا نسخہ توپ کاپی میوزیم ٹرکی میں موجود ہے. لیکن اگر کہ میں نے اس کو میچ کرنے ضرورت نہیں, کیونکہ پوری دنیا میں مسلمان ایک ہی قرآن کلیم کرتے ہیں. اگر کوئی 2 طبقے بن جائیں کہ یہ قرآن ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے, پھر آپ جا کے اوریجنل سے میچ کریں گے نا. تو بخاری پوری دنیا میں ایک ہی کلیم کی جاتی ہے, کلمی نسخے دیکھنے کی ضرورت نہیں. وہ اجماع اور تواتر سے جا رہی ہے. وہ نسخے ختم بھی ہو جائیں نا تب بھی امت ایک کو ہی لے کے چل رہی ہوگی, کیونکہ یہ امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی. اجماع پہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے الحمدللہ. تو ویسے نسخے بیروت کے اندر موجود ہیں, کلمی نسخے موجود ہیں. اور اب یہ مخطوطے انہیں کہا جاتا ہے. یہ مخطوطے جو ہیں وہ مصر والی جو الازہر یونیورسٹی ہے نا, آپ پتہ دنیا میں پہلی یونیورسٹی مسلمانوں کی الازہر ہے, 330 ہجری میں بنی ہے, آج 1439 ہے. 330 ہجری میں الازہر یونیورسٹی بن چکی تھی. اب وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس کو اسائنمنٹس اور PhD تھیسس دیے جاتے ہیں نا, ان میں یہ مخطوطوں والے بھی ہوتے ہیں. تو اب الازہر یونیورسٹی میں باقاعدہ ڈپارٹمنٹ ہے جنہوں نے یہ مخطوطے جو ہے نا, ان کی پکچرز کھینچ کے وہ بھی نیٹ پہ اپنی لائبریری میں سافٹ کاپی کی فارم میں چڑھا رہے ہیں کہ جی بخاری کا یہ 800 سال پرانا نسخہ ہے, اس کی تصویر کھینچ کے انہوں نے چڑھا دی ہے. اب وہ نسخہ گم بھی جائے تو سافٹ کاپی تو اویلیبل ہے, مسئلہ ہی ختم ہو گیا. تو یہ دعائیں دیں انگریزوں کو جنہوں نے یہ کیا. آپ کے بزرگوں نے تو کوئی کیمرہ ایجاد نہیں کیا. سر یہ بزرگوں نے کیا کیا ہے, نگاہیں مارتے رہے ہیں, وہ بھی کچھ نہیں کیا نگاہیں مار کے بھی, ٹھیک ہے نا, مار کے کام خراب کر دیا. پتہ نہیں مارتے نہیں. وہ میں ابھی وہ ایک دعوت اسلامی والوں نے کتاب چھاپی ہے کرامات غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی, اس میں لکھا ہے کہ ایک مرید تھا, تو وہ اس نے نا ان کی وہ جو لوٹا تھا نا اس کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں رکھی ہوئی تھی, تو کو کتنے پہنچ دے جائے. تو وضو کروا کے اس نے لوٹا ایسے ہی رکھ دیتا, بیچارے کو مطلب غلطی ہوگی. انہیں جناب ایک نگاہ ماری تو مرید جلال کتاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. یہ لکھا ہوا ہے. اچھا اور یہ اسی سے لیا نا, اور یہ کتاب ہے بہجت الاسرار. بہجت الاسرار جو ہے نا ایک انسائکلوپیڈیا شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات کا, اسی سے یہ نقل کیا ہوا ہے. اچھا کہتے ہیں جناب پھر انہوں نے ایک نگاہ لوٹے کی طرف ماری, اس کی ٹوٹی سی. میں کہ یار وہ پہلی لوٹے تھے مار دیتے مسئلہ ہی حل ہوتا, بندہ بچ جاتا. جھوٹ ہے, یعنی یہ ہم مذاق شیخ عبد القادر جیلانی کا نہیں اڑا رہے, ان کی طرف جھوٹ منسوب بالکل. اسی طرح ان کی طرف انہوں نے جھوٹ منسوب کیا کہ انہوں نے کہا ہے میں مشرق میں ہوں, یہ بہجت الاسرار میں لکھا ہے, میں مشرق میں ہوں اور میرا مرید مغرب میں ہو, اس کا ستر کھل جائے تو میں اس کا ستر ڈھانپ دوں گا. تو میں نے اس پہ ان کو کہا تھا کہ یار اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں, ٹھیک ہے جی, آپ کانفرنسز کراتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کے اوپر, آپ اگر اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ میں سچا قادری ہاں, سچا قادری ہوئے گا جو پائی جی میڈیا دے کیمرے سامنے لوائے اور پھر کہ جی یا شیخ عبد القادر جیلانی اور نال ہی اپنی تہمت کھول دے, تو وہ آگے. ویسے میرا مشورہ یہ کرنے سے پہلے آپ انڈر ویئر پہن لیجئے گا, کیونکہ مجھے 100% یقین ہے کہ آپ جو ہے آپ کو بے عزتی کا سامنا ہی کرنا پڑے گا. جب ہم یہ مذاق اڑاتے ہیں, یہ کہتے ہیں بزرگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, ہم بزرگوں کا نہیں اڑا رہے ہیں, بزرگوں کا مذاق آپ نے اڑوایا ہے. ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں. قصیدہ غوثیہ میں اتنے کفریات لکھے ہوئے ہیں, اتنے شرکیہ باتیں لکھی ہوئی ہیں, ان کا اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں ہے. اور جو انہوں نے متکبرانہ دعوے کیے ہیں, یعنی کوئی شخص اس طرح کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. جو بندہ اللہ کا نیک بندہ ہے وہ تو ڈرتا ہی رہتا ہے.
وہ یہ تو حضرت ابوبکر صدیق نے دعویٰ نہیں کیا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. ٹھیک ہو گیا نا. اس طرح کے یہ سارے دعوے جھوٹے ان کی طرف منسوب ہیں, انہوں نے یہ باتیں نہیں کی. شیخ عبد القادر جیلانی کی جو صحیح بات ہے وہ مجھے پتہ ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کو کسی نے بتایا کہ جی عید کا چاند نظر آ گیا. انہوں نے کہا کہ عبد القادر کی عید کا دن تو وہ ہوگا جس دن وہ اپنا ایمان بچا کے قبر میں اتر جائے. یہ بات ایک شریف النفس آدمی کر سکتا ہے. جو شخص یہ بات کر رہا ہے وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ لے جاؤں. جھوٹ بول رہے ہیں نا یہ. تو ہم نہیں مانتے کہ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. جیسے روافظ نے مولا علی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھے, ٹھیک ہو گیا, خوارج نے مولا علی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھے, اس طرح انہوں نے بھی جھوٹ باندھے شیخ عبد القادر جیلانی پہ. مولا علی سے ہم محبت کرتے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی سے ہم محبت کرتے ہیں. بالکل ٹھیک, جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگ ہمیں یہ ملے ہیں سارے, ہاں جی, اللہ پاک کی ٹرو صحیح تعلیمات پہ چلیں. بزرگوں کا نام لیتے ہوئے ہنستے کیوں ہیں میرے سامنے؟ بس وہ میں نے ایک بزرگان دین ہے, ایک بزرگان بے دین بھی ہیں, ایک علماء کرام بھی ہیں, ایک علماء کرائم بھی ہیں. ہم کرام کی بات کریں. اچھا کرام. اور یہاں پر میں صرف اصلاح عقیدہ کے لیے, کسی کو اٹیک کرنا مقصد نہیں ہے, صرف لوگوں کے دماغ کھولنے کے لیے میں بات کروں گا کہ جن لوگوں کے یہ دعوے ہیں اپنے بزرگوں کے بارے میں کہ وہ ایک نگاہ مار کے جو ہے وہ دنیا زیر و زبر کر دیتے ہیں, ان بزرگوں نے کب ہمارے کام آنا ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت سٹیک پہ لگائی ہوئی ہے ان کافروں نے, یہ ایک نگاہ مار کے یوٹیوب سے ایک ویڈیو ڈیلیٹ کر کے بتا دیں. خود ان بزرگوں کی اپنی کتابوں میں کتنی گستاخانہ عبارتیں ہیں جو میں اکثر ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں. میرا مسئلہ نمبر 71B ہے, انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. وہ کتابیں کشف المحجوب ہو, حشت بہشت ہو, اسی طریقے سے ملفوظات اعلیٰ حضرت ہو, حفظ الایمان ہو, اس قسم کی کئی کتابیں جن کے میں نے حوالے دیے ہیں, یہ تو آج تک چھپ رہی ہیں. ان پہ کوئی نگاہ مار کے ان عبارتوں کو غائب نہیں کرتا, کوئی بزرگ نگاہ مار کے جو ہے وہ یوٹیوب سے ویڈیوز ڈیلیٹ نہیں کرواتا. تو اس کا مطلب ہے کہ میں پھر پنجابی میں بولوں گا, میرا غصہ اسی وقت ٹھنڈا ہوتا ہے جب آپ پنجابی میں یہ خدا دا نا جے کہانیاں کرانی بند کرو ان قوم نو. اتنے 100 سال تو کہانیاں کروا رہے ہو, کچھ بھی نہیں ہونے کا میرے بھائی. میں کہتا ہوں جی ایسی بزرگی پہ لعنت ہے کہ کسی شخص کے اوپر بزرگی ہے اور نبی علیہ السلام کے مبارک خاکے بن رہے ہیں, فلمیں چڑھ رہی ہیں یوٹیوب پہ, وہ ایک نگاہ مار کے یہ نہیں کرتا, وہ جی فلاں بزرگ تھے ایک نگاہ مارتے تھے تو یہ کر دیتے تھے تو وہ کر دیتے تھے. تو وہ سب کچھ جھوٹ تھا, کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سارے مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم ایک کاؤنٹر نیریٹو جوابی بیانیہ ان کے سامنے لے کر نہیں آتے علمی طریقے سے. اب اس میں یہ رہا وسوسہ کہ اللہ تعالیٰ یوٹیوب سے کیوں نہیں یہ ویڈیوز ڈیلیٹ کروا دیتا, تو بھائی اللہ کا کہیں دعویٰ ہی نہیں ہے. یہ دعوے تو آپ کے بزرگوں نے کیے تھے نگاہ مارنے والے. دیکھیں یزید نے خانہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, حجاج ابن یوسف نے خانہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہیں, صحیح بخاری میں ہے, قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی خانہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے تو کہیں وہ خانہ کعبے کی حفاظت کا صرف ایک واقعہ یہ صحابہ فیل والا ہوا ہے, اس کے بعد نہ کوئی واقعہ ہوا, نہ اس سے پہلے ہوا, نہ ہونا ہے. دنیا تو بقدر ایفرٹ ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یعنی یہ منصب دیا ہے کہ وہ اپنے کعبے کی حرمین کی حفاظت کے لیے ایفرٹس پٹ کریں گے. یہاں تو حفاظت کیا ہو رہی ہے, پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ ایک بندے نے کعبہ شریف کے اندر سین کے اندر چھلانگ مار کے خودکشی کر لی ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں بڑا خوش نصیب ہے کعبے مار گیا. توڑا ہے یعنی لیول دیکھ لو انٹلیکچوئل. آرام موت بندہ مرا ہے, پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی بدنامی کی ہے, اور لوگ کہہ رہے ہیں خوش نصیب ہے. تو کوئی فرشتہ نے آگے نہیں اس کو بچایا کہ یہ حرام موت مر رہا ہے, پوری دنیا میں خانہ کعبے کی بدنامی ہوگی, حرمین کی بدنامی ہوگی. بھائی نہیں ہوگا ایسے کبھی بھی. خانہ کعبے کے اندر لوگوں کی جیبیں کٹ جاتی ہیں, کئی لوگوں کے پیٹ کٹ کے انتڑیاں باہر آ گئی ہیں جیب کٹتے کٹتے, ٹھیک ہے. اور پھر معاذ اللہ استغفر اللہ خانہ کعبہ شریف کے اندر تو آنکھوں کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو بعض لوگ تو بالکل اس کو وہ سپاٹ بنا کے آئے ہوتے ہیں بدنگاہی کرنے کے لیے. تو دنیا بقدر ایفرٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا ایسا. یہ ہم نے خود ہی ایفرٹ پٹ کرنی ہے. تو میں یعنی ان بزرگوں کے بارے میں یعنی جو جھوٹے دعوے تھے میں اس کے لیے کر رہا ہوں. میرا تو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں میرے بھائی. میں تو بار بار کہتا ہوں کہ نہ میں وہابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں سو کالڈ وہابی ہوں جو کوئی علمی بات کرے اسے کہتے ہیں وہابی ہو گیا, اور نہ میں بابوں کا دفاع کرنے والا, بابوں کا ماننے والا, فرقوں کا پجاری بابی بھی نہیں ہوں. میں علمی کتابی مسلمان ہوں. جو اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن حکیم میں فرمایا
ईतूनी बिकिताब मिन क़ब्लि हाज़ा औ असारतिन मिन इल्म इन कुंतुम सादिक़ीन। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अगर आपसे बहस करते हैं, कुरान को नहीं मानते, तो इनसे फरमाइए इस कुरान के नुज़ूल से पहले अगर कोई किताब हो चलो वो ले आओ, या अंबिया इकराम के इल्म के आसार चलते आ रहे हो वो ले आओ, दलाइल के साथ इल्मी किताबी बात करो अगर तुम सच्चे हो। तो इल्मी किताबी बातें होनी चाहिए बजाय जज्बाती डॉक्ट्राइन के। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुनाज़ा फरमाई। नाज़रीन, आप खुद ही अपनी ईमानदारी से सोचिएगा कि जैसा ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामत अपनी तरफ से बना बना कर बयान करते हैं, क्या इनका ये जो करामत बयान करते हैं इनका शरीयत के साथ कोई ताल्लुक है? हालांकि अगर देखा जाए वली देखने हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा वली हैं, यानी कुरान ने उनको वली कहा है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह भी अल्लाह के वली हैं, मैं इनकार नहीं करता, अल्लाह के वली हैं। क्यों? क्योंकि उनकी नमाज अगर आप उनकी किताब खोल कर देखेंगे गुनियत तालिब इल्म, उन्होंने नमाज पढ़ी है तो रफुल दैन के साथ ऐसे नमाज पढ़ी है जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, यानी वो रफुल दैन के साथ नमाज पढ़ते थे। आमीन बिलजाज ऊंची आमीन के कहने के भी वो कायल हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह, ये अल्लाह के वली हैं, उनकी नमाज उनकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका के मुताबिक है। मैं उनको वली मानता हूं, मैं इनकार नहीं करता। अब हम आगे चलते हैं। नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से बढ़कर वली कौन हो सकता है? कुरान कह रहा है फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बात फरमा रहे हैं, बस अगर आप ईमान लाना चाहते हो तो कैसा लेके आना है? जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा लेकर आए, ऐसा ईमान होना चाहिए आपका। और सहाबा को मोहब्बत किसकी चीज के साथ थी? हमारे मुआशरे, चलो अब मैं दुनियावी बात भी करता चलो, हमारे मुआशरे के अंदर हम लोगों को यानी दौलत, पैसा, रुपया या गाड़ी या मोहल्ले या कोठियों के साथ, लेकिन कुरान कह रहा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे उनको मोहब्बत थी, वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, उनको अपने ईमान के साथ मोहब्बत थी। अब हम आगे चलते हैं। इन लोगों ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के जो स्टोरियां बना कर अपनी तरफ से इन्होंने बना कर ये बयान की हैं। हालांकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह इनके साथ इनकी जो करामत है ये जो बयान करते हैं उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, यकीन मानिए। अब हम आगे चलते हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह यहाँ तक इन लोगों ने बात की है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह धोबी वाला वाकया आपने सुना है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अब आकर ये यानी अल्लाह पाक ने शायद इनको समझ दे दी है, अब इन्होंने कह दिया जी नहीं वो वाकया झूठा है, अब ये कहने लग पड़े हैं। लेकिन मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने भी वो वाकया बयान किया है, लेकिन आज तक इस बंदे ने उनसे ये नहीं पूछा। आप शुरू में अपने वीडियो सुनिए वो जूतियों वाली शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की, आप कभी इस बंदे ने उनसे ये पूछा कि आप मुफ्ती साहब होकर ये ऐसी गुफ्तगू कहाँ से कर रहे हैं? आप हैरान हो गए। आप देखेंगे कोकम नूरानी साहब सुने, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह कसमें खा कर खाना खिलाते थे। अस्तगफिरुल्लाह मुआज़ल्लाह। नाज़रीन, कौन सी गुफ्तगू की जाए, कौन सी बातें की जाए? मैं यही दुआ करूंगा अल्लाह पाक हमें अकीदत तौहीद नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हमें महबूब अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाज़ी बनाए और जितने भी बेऔलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली ईमान वाली लंबी जिंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।